अस्सलाम वालेकुम जी। पूरे पाकिस्तान से कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा नताइज बहुत ज़्यादा पार्टियां दे रही हैं। कुछ का ख्याल है कि 60 पीटीआई ने सीटें जीती हैं और 59 जो है वो पीएमएलएन ने जीती हैं। कुछ का ख्याल है कि 54 जो है वो मुख्तलिफ जगह से जहाँ से नतीजा मिला है वहाँ से उठा के लोग अपने अपने एनालिसिस कर रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान के हवाले पीटीआई इसके ऊपर बहुत खुश है और उन्होंने उनके जो तर्जुमान हैं भोंपू हैं उनके वो मरहूम जो थे उन वाला लफ्ज़ तो मैं नहीं कहता जो कल जर्नलिस्टों के मुजाहरे के अंदर भी नारे लगे, लेकिन उनके जो भोंपू हैं तर्जुमान हैं जनाब फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका ख्याल है कि पीटीआई ने एक मरतबा फिर पूरे मुल्क में जो है वो अपने आप को सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी साबित किया है। पीएमएलएन जो है वो उनके इस दावे को डिनाई करती है और हम इसका तजिया करते हैं कि वो क्यों खुश हैं और वो क्यों खुश हैं। पीएमएलएन उनके इस दावे को डिनाई करती है और वो कहती है कि नहीं जनाब हमने झाड़ू फेर दिया है और छावनी फतह कर ली है। ठीक है, मरियम नवाज शरीफ और जनाब उनका यही ख्याल है। ये क्या है और ये किस तरह दोनों फ्रीकैन अपनी जो है वो कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। बुनियादी तौर पे कैंटोनमेंट्स बड़ी भी हैं और छोटी भी हैं, पुरानी भी हैं और नई भी हैं। कई ऐसी कैंटोनमेंट्स हैं जहाँ पे 250 वोट है और उस 250 वोट में से भी 60 वोट जिसको कास्ट हो गए वो जीत गया। ये हम बलूचिस्तान की और सिंध की दूर दराज कैंटोनमेंट्स की बात कर रहे हैं। और जो कई ऐसी हैं कि जहाँ पे हज़ारों वोटों के ऊपर एक सीट निकली है। और ये हम लाहौर कैंटोनमेंट की और रावलपिंडी कैंटोनमेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे जीएचक्यू भी वाक़ है। नहीं, जीएचक्यू तो और पास वाक़ है शकलाला भी आया। ठीक है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये दोनों सूरतें जो हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। अब अगर ओवरऑल पाकिस्तान का जायज़ा लिया जाए तो छोटी बड़ी सारी कैंटोनमेंट्स मिला के जो है वो तो पीटीआई जो है उसके जो काउंसलर्स हैं, उसके जो मेंबर्स हैं, उसके जो जीतने वाले लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें वोट के हवाले से, अगर हम बात करें इन कैंटोनमेंट्स के रेजिडेंट्स ने जनरल इलेक्शन के अंदर भी वोट डालना है। मसलन लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लें तो जिसमें वाल्टन और लाहौर कैंट आता है, ये दोनों जो है ये जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं लोहे का चना, ठीक है, लोहे के चने साहब जो हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वाक़ है। और ये बड़ा यहाँ के जो जितने ज़्यादा वोट हैं ये जीतने और हारने के अंदर बड़ा पिविटल रोल अदा करते हैं। पिछले इलेक्शन के अंदर इमरान खान साहब को नंगी धांधली करके आरटीएस वालों ने जितवाया था और उसका मुंह बोलता सबूत ये था कि धांधली इतनी निकट थी कि जनाब जब उसको रिकाउंटिंग को चैलेंज किया गया तो बाबर रहमते ने भाग के स्टे दिया इसका कि नहीं इसकी रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं। और दोबारा इलेक्शन के अंदर ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये सीट जो कि इमरान खान ने जीती थी और छोड़ दी थी, उसने ठीक ठाक मार्जिन से ख्वाजा साहब ने वो सीट जीती। ठीक है, और वैसे भी जब निचली सीटें एमपीए की सीटें जो है वो ख्वाजा साहब के बंदे जीत रहे तो ऊपर वाली सीट कैसे वो हार सकते हैं यार, सीधी सी बात है। नसीर साहब अपने जिगर हैं जो नीचे से एक एमपीए जीते थे, वो भी उसमें शामिल थे। तो जब वो नीचे वाली सीटें जो है वो पीएमएलएन जीत रही है तो ऊपर वाली सीट कैसे हार सकती? ये खैर एक अपनी जगह पे लॉजिक थी। लेकिन अब आप ये देखिए कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है और उन्होंने 9 की 9 सीटें जीत ली हैं और वो वाल्टन बोर्ड जो है उसके अंदर भी उन्होंने हूंजा ही फेर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो है इसका मतलब ये है कि जो सीटें मैटर करती हैं, जहाँ पे नंबर ऑफ वोट्स ज़्यादा है, जिन्होंने फ्यूचर के या जनरल इलेक्शन के अंदर एमपी और एमएनए की सीट के अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। टेस्टर है ना, टेस्टर मारा है कि कैसा लोग कैसा सोचते हैं। ये एक अपनी जगह के ऊपर दूसरी बात आ गई कि जो कि बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो कि बड़ी कैंटोनमेंट्स हैं जिनकी जनरल इलेक्शन के अंदर बड़ी अहमियत है। पीएमएलएन वो जीती है और वो उसके ऊपर भंगड़े डाल रही है। मुल्तान की भी वो जीत गए हैं, उकाड़ा भी जीत गए हैं, लाहौर भी जीत गए हैं, पिंडी भी जीत गए हैं, पेशावर भी जीत गए हैं। कम से कम पेशावर पीटीआई ने नहीं जीती, ठीक है, तो वो उनका
دھمال ڈالنا بنتا ہے. لیکن وہ جو چھوٹی چھوٹی کینٹ ہے نا، جیسے یہاں پہ وہ چونیا کینٹ بھی ہے، تو چونیا کینٹ کا بورڈ بھی بنے گا، تو چونیا کینٹ گنجی دھوئے گی کیا، نچوڑے گی کیا، 750 ووٹ ہے ٹوٹل. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کینٹس، اور وہاں پہ جو کونسلرز ہیں یا جو بھی ممبرز ہیں ان کا جیت جانا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ایک جسے کہنا چاہیے کہ کنسولیشن کا باعث ہے، ایک حوصلے کا باعث جیتے ہیں. بنیادی طور پہ اس میں اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر اس کا انالیسس کریں کہ پی ایم ایل این نے یہ جگہیں کیوں جیتیں اور پی ٹی آئی نے کیوں نہیں جیتیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر ووٹوں کی تقسیم کا بہت بڑا جھگڑا تھا. پی ٹی آئی کے اندر ایک ہی فائنل اتھارٹی ہے جس کا نام ہے عمران خان، اور عمران خان صاحب اگر کہہ دیتے ہیں کہ دن ہے تو دن ہے، عمران خان صاحب اگر کہہ دیتے ہیں کہ رات ہے تو رات ہے. اور جس لیول تک اب عمران خان گراس روٹ لیول کونسلر کے لیول تک تو نہیں پہنچ سکتا نا یار، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. مطلب بندہ 12 بجے 2 بجے سو کے اٹھتا ہے اور اس کے بعد اس نے رموز ملکت بھی چلانے ہیں، تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کے اندر گراس روٹ لیول پہ جائے. اچھا، گراس روٹ لیول کے اندر وہ پہلے بھی نہیں گیا کبھی، لیکن جو جاتے تھے وہ ہمسایہ ملک میں مصروف ہو گئے. یہ سوشل میڈیا کے اوپر آیا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، کچھ ظالموں نے لکھا کہ وہ 7 جاسوس تنظیموں کی میزبانی میں مصروف تھے، تو پیچھے سے ان سے ہاتھ ہو گیا، اور 2 سال پہلے اور 3 سال یہ 5 سال کی جدوجہد جو تھی وہ رائے گاں چلی گئی. ٹھیک ہے، کچھ ظالموں نے لکھا، میں نہیں کہہ رہا، میں ایسا غریب آدمی پیٹ میں ٹانگ کے، لیکن میں نہیں کہہ رہا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ یہ بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ 21 اکتوبر تک کچھ ایلیویشن بھی ہونی ہے، کچھ لوگوں نے اوپر جانا ہے، کنہوں نے چیف بننا ہے، یہ سارے فیصلے بھی ہونے ہیں. تو اس طرح کے مواقع کے اوپر سیاسی وزیر اعظم کی گدڑ کوٹ ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے، سیاسی وزیر اعظم سے جو ہے مختلف گروپ جو ہوتے ہیں انہوں نے اپنے فیصلے منوانے ہوتے ہیں، تو وہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہیں. آپ کو سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ مظاہرے نظر آئیں گے 21 اکتوبر تک. آپ کو عدالت کے اندر بہت زیادہ سرگرمیاں نظر آئیں گی، عدالتی سرگرمیاں، وکلا سرگرم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو تاجر ہڑتالیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ کو سرکاری ملازمین سڑکوں پہ نظر آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی نے ایلیویٹ ہونا ہے، کسی کی پروموشن ہوتی ہے، کسی نے گھر جانا ہے. یہ والا جو ہے یہ ہمیشہ سے پاکستان کی 73 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی پاکستان کے ایک ادارے کے سربراہ کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کی وہ گدڑ کوٹ ہوتی ہے. حالانکہ وجہ کوئی نہیں ہے، بھئی آپس کا معاملہ، آپس میں لڑ پیڑ لو، نہیں، وہ سیاستدانوں کی گدڑ کوٹ شروع ہو جاتی ہے. اور اب تو ہم جناب افغانستان میں ہم جیتے ہیں، تو اس کے بعد تو پھر بہت ضروری ہو جاتا ہے نا، جو پوسٹر بوائے ہے اس وکٹری کا، اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے. تو اس لیے میں زیادہ تو نہیں کہی، نہیں، پوسٹر بوائے تو ہے نا یار، چائے تو پیے نا جا کے انہوں نے. تو اس لیے بس ڈھکے چھپے الفاظ میں سمجھ جایا کریں یار، ہماری مجبوری سمجھا کریں، آپ کو خدا کا خوف کیا کریں. یہ جو آپ کے ساتھ سماعتوں کا اور بصارتوں کا رشتہ قائم ہے، اس کو قائم رہنے دیں، تو سمجھ جایا کریں. تو خیر، ایک تو یہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ صاحب ادھر مصروف تھے اور ادھر سے ہاتھ ہو گیا. لیکن نہیں، اگر ہم اس کا فیکچول انالیسس کریں تو وہ جو میں نے کہا کہ عمران خان جو تھا وہ گراس روٹ لیول پہ تو نہیں کر سکتا تھا، تو پھر نمان ٹھیلی ہونی سی نا گجرانوالہ دے وچ. اس نے اپنی پارٹی کے دوسرے گروپ کو لٹا کے وہاں پہ پولنگ سٹیشن کے اوپر وہ گدڑ کوٹ لگائی ہے کہ رہے رب کا نام. ٹھیک ہے. اچھا، اب بھانمتی کا کنبہ ہے بنیادی طور کے اوپر. فون گیا کہ آپ نے پی ٹی آئی میں شامل ہو جانا، وہ ہو گئے. ادھروں فون گیا تو پی ٹی آئی شامل ہونا، ہو گئے. اب مختلف المفادات لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے، آپس میں تو وہ ٹکرائیں گے. اس کے برعکس جب میں نے پتہ کیا تو مجھے نجم ولی خان صاحب جو ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو لاہور کینٹونمنٹ کے اندر انہوں نے جو سیٹیں 9 نامزد کیں، اس میں سے پچھلے وائس چیئرمین کو انہوں نے ٹکٹ نہیں دی خواجہ صاحب نے. لیکن وہ وائس چیئرمین گھر جا کے نہیں بیٹھا یا ناراض ہو کے اس نے الیکشن لڑنے کا اعلان نہیں کیا انڈیپینڈنٹلی، بلکہ نہ صرف کہ اس نے الیکشن نہیں لڑا بلکہ ان کی کیمپین چلائی، اور ان کی کیمپین میں سمبولیکلی بھی ساتھ چلا ہو. ایون دین ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے، آگے آ جائیے. پی ایم ایل این نے
شور شرابہ کرنے کی بجائے اس کانسٹیچوئنسی پہ فوکس کیا اور وہاں پہ انہوں نے جا کے یونینیمس کینڈیڈیٹ دیے اور ان کینڈیڈیٹ کے لیے گراس روٹ لیول تک خواجہ سعد رفیق گھوم گیا، خواجہ صاحب اور خواجہ صاحب کے بھائی گھوم گئے، ٹھیک ہے، مطلب ٹچ کیا ان کو۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این ہماری طرف آئی نہیں، ہم نے اس کو اس کے باوجود ووٹ دیے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی والے جو ہے ہفتے میں 2 چکر لگایا کرتے تھے اور ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ ایک اپنی جگہ پہ ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے کوئی اسٹریٹجی رکھی ہوگی کہ چلیں جس تک پی ایم ایل این نہیں پہنچی اس کا کوئی متاثر پہنچا، اس کا کوئی کارکن پہنچا، وہ کیا، انہوں نے بھی کانٹیکٹ کیا ہوگا لوگوں۔ یہ بھی ویسے ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کی نفرت میں ووٹ دیے ہوں، کوئی حرج نہیں ہے ایسا سوچنے کے اندر، لیکن میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں جبکہ پی ٹی آئی کے اندر ٹکٹوں کے پھڈے پڑے ہوئے تھے، کوئی ڈیسائسو قوت نہیں تھی، نہ پروونس کے لیول پہ نہ سٹی کے لیول کے اوپر، کیونکہ ہم نے وہ توڑی ہوئی ہے نا، وہ اپنا تنظیمیں توڑ دی ہوئی ہیں، تو کوئی رسپانسیبل پرسن نہیں تھا۔ وہ ایک ٹھگنا صاحب ہوتے تھے، کیا نام ہے وہ مولانا طفیل محمد صاحب کا داماد، وہ ٹھگنا صاحب کبھی کبھی وہ پنجاب کی تنظیم کو چلایا کرتے تھے، وہ سینیٹر منتخب ہو گئے، انہوں نے کہا لو جی اسی جیت گئے، اسی پوک گئے، سانوں بھی کوئی لوڑ نہیں، وہ ٹھگنا صاحب بھی مارکیٹ کے اندر نہیں آئے، تو وہ بھی مارکیٹ کے اندر نہیں آئے، تو پھر کیا ہو، کون فیصلہ کرے کہ کس کو سیٹ ملے گی اور کس کو نہیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ اس لیے وہاں پہ عدم فیصلہ سازی کے باعث جو تھا، اگرچہ گجرانوالہ کے اندر آپس میں لڑی ہے لیکن جیت گئی ہے پی ٹی آئی وہاں سے، ہاں، تو وہ جو فیصلہ یونینیمسلی ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، تو ان کے مور دین 1 کینڈیڈیٹ پائے گئے، وہاں پہ ووٹ تقسیم ہوئے، اس کا فائدہ پی ایم ایل این نے اٹھایا۔ اور یہ بات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں بھی فرمائی ہے، اور اس میں کوئی اتنا گراس روٹ لیول پہ بھی یہی ہے، تو پایا نے کہ نہیں کرنا سی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے۔ اچھا، دوسرا اس میں جو ہے وہ باقی جو فیکٹرز ہیں، اس وقت مہنگائی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ حکومت کی ایروگنس ہے، اور ایروگنس یہ ہے نا کہ جو اسی نہیں کر سکے، جاؤ جو کرنا جے کر لو، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے، ٹھیک ہے۔ عمران خان سے یہ ایروگنس نیچے کو فلو کرتی ہے نا، اور اس نے کہہ دیا کہ جناب ہم نے کوئی اچیومنٹ نہیں کی، کوئی نیا پاکستان نہیں بنایا، کوئی نہیں کیا، اور ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بٹن دباؤتے ہو جائے، ٹھیک ہے، نہیں کر سکے، جاؤ جو کچھ کرنا جی کر لو، اسی پھر جیتاں گے۔ یہ جو ایروگنس ہے نا، اس کا بھی ریئیکشن آیا کہ اچھا یہ والا جو ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو پارٹی حکومت میں ہوتی ہے، جو آخری بات ہے، اور اس کے بعد آپ کی سما خراشی بند، وہ بات یہ ہے کہ جو حکومت ہوتی ہے نا، اس کے اندر حکومت جب اقتدار میں آتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے اس پارٹی کے لیے کام کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر خرچہ کیا ہوتا ہے، خرچہ ان ٹرم آف یہ نہیں ہوتا، خرچہ ٹائم کا بھی ہوتا ہے، خرچہ ڈیڈیکیشن کا بھی ہوتا ہے، خرچہ فزیکل پریزنس کا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو خرچہ انہوں نے کیا ہوتا ہے، وہ پارٹی جو ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ان کو اکوموڈیٹ کرے، اور پارٹی ان کو اکوموڈیٹ کرتی ہے کسی نہ کسی لیول کے اوپر۔ نارمل یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو لوکل باڈیز کے اندر کونسلر یونین کونسل چیئرمین وغیرہ بنوا کے تو اکوموڈیٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب لوکل باڈیز کے الیکشن پی ٹی آئی نے کروانے نہیں ہے، ڈر لگتا ہے، ہر پارٹی کو ڈر لگتا ہے، پی ایم ایل این نے کیڑے کروا دیتے سر، وہ تو سپریم کورٹ ڈنڈا لے کے پیاز سے کروائے سن۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے خلاف مطلب کوٹ پڑی تھی تو انہوں نے الیکشن کا ڈول ڈالا تھا، ورنہ تو کوئی پارٹی نہیں کروانا چاہتی، کیونکہ اتنے لوگوں کو سنبھالے کون؟ جب یہ لوگ منتخب ہو جائیں گے تو پھر وہ ڈیمانڈ کریں گے نا کہ ہماری بھی بات سنی جائے، تو میری گل کون سنے؟ تو ہمارے پولیٹیکل لیڈر بھی جو ہے نا وہ بھی تو آسانی ڈھونڈتے ہیں نا، قیادت ایسے تھوڑی ہوتی۔ تو اب وہ جو تھا وہ انہوں نے لوکل باڈی سے الیکشن انہوں نے کروانے نہیں ہیں، تو پھر ان لوگوں کو کہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جائے؟ پھر ان لوگوں کے لیے مختلف قسم کی جگہ کی گئی، مثلاً مختلف قسم کی جگہیں نکالی گئیں، لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کا یہ دستور ہے کہ ایک بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کا طریقہ واردات یہ ہے، ایک بندہ اپوائنٹ کرتے ہیں، اسی وزارت کے اندر ایک مشیر لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نظر رکھ، ایڈوائزر لگا دیتے ہیں، اور پھر اسی وزارت کا ہی ایک اسپیشل اسسٹنٹ لگا دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں ان دونوں ہی جاسوسی منوا کے دسے۔
ٹھیک ہے. اور پتہ چلتا ہے کہ وزارت اطلاعات کی خبریں جو ہیں نا وہ شہباز گل روزانہ بیٹھا عمران خان کو پیش کر رہا ہوتا ہے یا اعظم خان کو پیش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ عمران خان کو پیش ہو جائے. ٹھیک ہے. منسٹر جڑا وہ سر پہ ٹریا ہوں فواد چودھری پہ ٹنڈیا ہوں اتنے بیٹھ کے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس طرح وزارت چلاتے. تو اب یہاں پہ بھی کوئی ایسی صورت ہو سکتی تھی لیکن والیوم بہت بڑا بن جاتا. ٹھیک ہے. تو اتنے والیوم کو کانٹیکٹ کون کرے, کنٹرول کون کرے, اسی تو اٹھنا ہی 2 بجے میں سوچے. تو یہ تھی صورتحال جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کو پنجاب کی حد تک سبکی کا سامنا ہے. باقی سائیوں نے سنبھال لیا ہے. بلوچستان میں تو انہوں نے کچھ کرنے نہیں دیا, ساری کی ساری پی ٹی آئی کی گود میں ڈالی ہیں انہوں نے. اور پشاور میں اگر کرتے 2 نمبری تو رولا پڑ جانا تھا, اور پختون آپ کو پتا پھر بندوق شندوق بھی لے آتا ہے. تو انہوں نے پشاور میں نہیں کیا, لیکن باقی سب کے اندر وہ ساری کی ساری انہوں نے پی ٹی آئی کی گود میں ڈالی ہیں آر ٹی ایس والوں نے. اور وہاں پہ جو نو آموز محبت ہے ان کی, یعنی کہ پیپلز پارٹی, کراچی کے اور سندھ کے کینٹ بورڈ کے الیکشن کے اندر جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہوئی ہے وہ ایم کیو ایم کی ہوئی ہے بیچارے. ٹھیک ہے. سارا کچھ ہماری اسٹیبلشمنٹ اور وردی پوش حضرات جو ہیں وہ سمیٹ کے ایم کیو ایم کی گود میں ڈالا کرتے تھے. اب ایم کیو ایم ایسی یتیم ہوئی ہے کہ اب اس کی اونرشپ ہی لینے کو تیار نہیں ہے. پاکستان کے اندر میڈیا کی ایسی تیسی کرنے کا ماڈل جو تھا وہ ایم کیو ایم کے ذریعے متعارف کروایا گیا تھا, اور ابھی تک جرنلسٹوں کے اس بل کی حمایت کے لیے ایم کیو ایم کا ایک بیان نہیں آیا. جناب الطاف حسین کی لندن سے کوئی ٹویٹ بھی نہیں آئی. ٹھیک ہے. ادروائز ایک پپی ادھر آ جایا کرتی ہے. ٹھیک ہے. میری گرفتاری پہ آ گئی تھی الطاف بھائی کی ٹویٹ جو تھی, لیکن جرنلسٹوں کی جو ہے مہم جو ہے اگر آئی ہو تو بھیا دکھائیے گا. میں نے ان کو فالو کیا ہوا, مجھے تو ابھی تک نہیں ملی. ٹھیک ہے. میں اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا اگر انہوں نے کوئی پوسٹ فرمائی ہو جرنلسٹوں کے حق میں, یہ میرا وی لاگ ریکارڈ ہونے تک, لیکن میری نظر سے گزری نہیں ہے, نہ ان کی نہ ان کے کسی جماعت کی قائد کی. ٹھیک ہے. پریس کانفرنس اتنی لمبی کی ہے اس نے, لیکن جرنلسٹوں کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی اس نے. تو وہ خیر وہ ان کے ذریعے متعارف کروایا تھا. تو چونکہ وہ اپنا اس وقت فرنٹ فیس ہوتے تھے کراچی کی حد تک اور حیدرآباد کی حد تک, اور ان کے ذریعے جو تھے وہ ہم سارے کام کیا کرتے تھے. تو وہی ماڈل پھر پورے پاکستان کے اندر امپلیمنٹ ہوا. صرف یہ ہوا کہ وہ لنگڑا کانا لولا مدھوری فلانا ٹمکانا جو تھا اس کی جگہ پہ کوئی دانش صاحب آ کے بیٹھ گئے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.